Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am, Mrs. Anila Imran, and you are watching UV Educational Center. साथियों, आज हमारे क्वेश्चन है लोफाकिन के करेक्टर्स के बारे में, और लोफाकिन का करेक्टर हमारे करंट नोट्स से लिया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि चेरी ऑर्चर्ड्स के लेसन्स चल रहे हैं, और चेरी ऑर्चर्ड में आज हम इस किरदार को देखते हैं। लोफाकिन जो है ये हम कह सकते हैं कि ये माउथ पीस है हमारे एंटन चेखव का। अब मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी कि इसको आपको जल्दी से इसी को समराइज करके उर्दू में बयान कर दूं ताकि आपको इस करैक्टर की समझ आ जाए। अब इसने कहा कि वो एक मर्चेंट नहीं है। अगर हम उसको देखें, लोफाकिन इज नॉट ए मर्चेंट इन द वल्गर सेंस। अगर हमने एक आम सी सेंस में देखे तो हम नहीं कहेंगे कि वो एक ताजर है। देयर इज नो नीड फॉर हिम, उसके लिए कोई जरूरत भी नहीं है टू बी द टिपिकल मर्चेंट। वो चाहता भी नहीं है कि वो उन रिवायती मर्चेंट्स की तरह बने जो वो वहां पर पहले हुआ करते थे। वो बड़ा नरम दिल बंदा है। कि आप कहते हैं कि वो बड़ा नरम दिल बंदा है, इससे एग्री है तो इस स्टेटमेंट को बताएं। 2010 का ये सवाल आया है, यूनिवर्सिटी ने रेस किया। इसके बाद लोफाकिन का सिंपल करेक्टर 2004 में आया, फिर लोफाकिन का करेक्टर 2004 का ही है, सिंपली और एनुअल का हो सकता है। आगे जनाब कहते हैं द चेरी ऑर्चर्ड एक बहुत ही शानदार ड्रामा है, और इट्स पोर्ट्रेयल, और जो इसमें तस्वीर कशी की गई है ऑफ सो मेनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत ज्यादा दिलचस्प किरदारों की, और लोफाकिन भी उन्हीं में से एक लीडिंग कैरेक्टर्स है, एक नुमाया किरदार है इस ड्रामे का। अब क्या करते हैं, वो स्टार्ट करता है अपना कैरियर एज अ पुअर बॉय। उसने अपना स्टार्ट किया, एक गरीब लड़के की तरह अपना कैरियर स्टार्ट किया। उसके फादर, उसके ग्रैंड फादर कौन थे? वो सारे के सारे सर्व्स थे, गुलाम थे, चेरी ऑर्चर्ड में दिखाया गया है। अगर दो ही वाज बोर्न, वो पैदा हुआ था कैसे खानदान में, अ फैमिली ऑफ द सर्व, जो के गुलामों का खानदान था, लेकिन उसने मैनेज कर लिया, उसने इंतजामात कर लिए कि वो अपनी आजादी का सही इस्तेमाल करेगा, लिबरेशन का इस्तेमाल करेगा। उसने आजादी मिली है तो इस आजादी को वो खोएगा नहीं, इसका सही इस्तेमाल करेगा जो कि शख्स को मिली थी, और उसने इसका फुल फायदा उठाया, एडवांटेज लिया, और एक वेल्दी बिजनेसमैन बन गया। ये हमने देखा, बड़ा मेहनती आदमी था। और वो सिंबल है, अब सिंबलिज्म के हिसाब से देख लेते हैं तो वो एक न्यू क्लास का सिंबल है, एक मर्चेंट क्लास का सिंबल है हमारे सामने। अब लोफाकिन को देखते हैं जनाब, वो एक एंटीथीसिस है। एंटीथीसिस होता है ऑपोजिट चीज हो जाना, एक उलट नजरिया हो जाना, मुतजाद हो जाना। लाइबव एंड रवेनिया का वो एक ऑपोजिट हमारे सामने मकाला या नजरिया बनकर आता है। अब उसके अब इस हिस है तो ये आपने लोफाकिन को देखा। लोफाकिन की अगर मेरिट्स देख लेते हैं, उसकी सलाहियतें देखते हैं, उसकी खुसूसियात देख लेते हैं, वो सारी की सारी ऑपोजिट है, एंटीथेसिस यानी ऑपोजिट्स हैं। किसके लिए? हर वैल्यूज। ये हर कौन है? लाइबव की वैल्यूज से। लाइबव जो है वो बड़ी रोमांटिक है, बड़ी रोमानवी किस्म की खातून है, बड़ी बेलॉस किस्म की खातून है। लेकिन लोफाकिन कौन है? वो प्रोजिक है और मर्सनरी है। प्रोजिक को देख लेंगे तो वो आ जाएगा जनाब, बड़ा ही वो हकीकी किस्म का आदमी है। वो रोमानवी दुनिया में रहने वाली है, वो ख्वाबों की दुनिया में रहने वाली है, ये हकीकत की दुनिया में रहने वाला है। वो जेनरस है, वो बेलौज है, बेलॉस खातून है। वो उसको किसी किस्म का कोई, किसी किस्म का जिसे कहते हैं ना, कोई वो है नहीं है कि मैं किसी से लूं, वो दे देती है। लेकिन ये हमारा मर्सनरी है, यानी ये मादा परस्त है, ये जर परस्त है। वो जर की कदर नहीं करती और ये जर की बड़ी कदर करता है, मनी मेकर बन जाता है ना। लोफाकिन को देख लेते हैं तो इसकी लोफाकिन के जो बायोग्राफिकल ऑटोबायोग्राफिकल फीचर आ जाते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल फीचर आ जाते हैं। ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स देख लेते हैं तो सारे के सारे हमारे राइटर चेखव की तरह है। अब वो देखते हैं, ये चेखव की बात कर रहा है, वो भी एक मामूली से दुकानदार का बेटा था। हम जानते हैं ग्रोसरी शॉप थी उसके फादर की, और उसके फादर के फादर जो ग्रैंड फादर थे वो एक सर्व थे, गुलाम थे। और चेखव ने लोफाकिन को एक अनप्रोपिशियस चाइल्डहुड देखा है। लोफाकिन ने भी वैसा ही एक सख्त किस्म का बचपन देखा है जैसा सख्त बचपन हमारे लोफाकिन ने देखा था। अब ये देखा है उसने कि जनाब ही हैज मेड हिज ऑन वे, उसने अपना रास्ता बनाया इतनी सख्त मुश्किलात के बावजूद, इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, इस दुनिया के अंदर, इस मकसदी दुनिया के अंदर जिसमें हर कोई मादा परस्त है, और उसने अपना रास्ता बनाया। जैसे चेखव ने बनाया था वैसे ही लोफाकिन ने अपना रास्ता इस दुनिया में बना लिया। आगे बताते हैं कि चेखव बजाते खुद जो है ना बड़ा ही जबरदस्त ज़हीन किस्म का स्टूडेंट था, और वो लोकल हाई स्कूल में जब था
تو وہاں سے اس نے وظیفہ لیا, اس کو اسکالرشپ مل گئی, اور پھر اسی اسکالرشپ کی بنا پر وہ میڈیکل اسٹڈی کرنے لگ گیا, اور میڈیکل اسٹڈی آپ جانتے ہیں بہت مہنگی ہوتی ہے, اور وہ ماسکو چلا گیا, یعنی حکومت نے اس کا خرچہ اٹھایا, اس کو وظیفہ مل گیا, اتنا ذہین تھا. ایسی ہی ذہانت ہمیں لوفاکن میں بھی نظر آتی ہے. پھر اس نے اپنا کمپلیٹ کیا ماسٹرز اور یہ میڈیکل کا کورس کمپلیٹ کیا, اپنی ایجوکیشن کی, اور ایک ڈاکٹر بن کر ہمارے سامنے آ گیا. اس نے بڑی ہی مشکلات کا سامنا کیا تھا ہمارے چیخوف نے, اور پھر وہ جو اسٹرگل تھی اس کے اچھے مستقبل کے لیے تھی. اگرچہ ہم لائبوف کی طرف آ جاتے ہیں, لائبوف کا بھائی دیکھ لیں جناب, گیو دیکھ لیں, ایک امیر خاندان کا بگڑا ہوا بچہ تھا. وہ کیا تھا, وہ کہتا ہے اس کو لوفاکن کو کہتا ہے کہ اپیزنٹ ایک کسان ہے, یہ آسکونڈیئر گرابلنگ ایک ایسا بدماش ہے جو کہ چھینتا پھر رہا ہے, جھپٹتا پھر رہا ہے, اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دولت سمیٹتا پھر رہا ہے, اور جو دولت اگر اس نے سمیٹی ہے تو اپنا مستقبل سیف کر لیا, اس نے دولت نہ سمیٹی اور اپنا مستقبل سیف نہ کر سکا. اب وہ یہ بھی محسوس کرتا ہے کہ انفینٹی ود ہر. اب یہاں پر وہ کہتا ہے کہ وہ جو تعلق محسوس کر رہے ہیں کس کے ساتھ, افینٹی تعلق محسوس کرتا ہے لائبوف کے ساتھ. لائبوف کے بھائی گیو اسے تانا مارتا ہے, لیکن لائبوف چونکہ اچھی خاتون ہے وہ ایسے تانے شانے تو نہیں مارتی, لیکن بھائی تانا مارتا ہے کہ یہ دولت سمیٹتا پھر رہا ہے, یہ بدماش دونوں ہاتھوں سے. لیکن یہ محسوس کرتا ہے کہ لائبوف اچھی خاتون ہے, اور اس کے ساتھ ایک افینٹی تعلق محسوس کر لیتا ہے, اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتا ہے. کیوں اس کی عزت کرتا ہے, کیونکہ اس کو ابھی بھی یاد ہے کہ کس طریقے سے جب اس عورت نے بچپن میں, جب یہ تقریباً 15 سال کا تھا, تو اس کے باپ نے شراب پی کر اس کو اچھا خاصا مارا تھا, اور اس کی ناک سے خون بہنے لگ گیا تھا. لیکن اس خاتون لائبوف نے اس کی لک آفٹر کی تھی, اس کی کیئر کی تھی, اور اس کو نرس کیا تھا, اس کے صاف خون کیا تھا, اور پھر اس نے اسے کہا تھا ڈونٹ کرائی یو ول بی آل رائٹ فار یور ویڈنگ ڈے, فکر نہ کرو شادی کے دن تک تمہاری ناک بالکل ٹھیک ہو جائے گی. یہ وہ چھوٹا سا واقعہ ہوتا ہے جس کا احسان اتارنے کے لیے لوفاکن ان کے پیچھے پیچھے رہتا ہے. یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے اس ماضی کو یاد رکھتا ہے اس کے لیے, اور چیری اورچرڈ کے لیے بھی یاد رکھتا ہے کہ اس کی جلد ہی نیلامی ہونے والی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کر لے. ان کو کہتا ہے کہ آپ لائبوف مسٹ سیو کر لیں اس کو, اور وہ ان کو ایک مشورہ دیتا ہے, اور اس کا پلان کیا ہوتا ہے کہ چیری اورچرڈ کو تقسیم کر دیا جائے چھوٹے چھوٹے پلاٹس کے درمیان میں, اور چھوٹے چھوٹے پلاٹس پر آپ ان کی سمر کوٹیجز بنا لیں, یعنی ایک چھوٹے چھوٹے ہوٹل بنا لیں, سرائے بنائیں, اور اس سرائے کو پھر کرائے پہ دے دیں, اور ہالیڈے میں جو لوگ انجوائے کرنے آتے ہیں تو وہ یہاں پر آ کے رہیں گے تو آپ کو پیسہ ملے گا. لیکن لائبوف اور اس کا بھائی گیو, ہماری مس لائبوف اور گیو, یہ دونوں کے دونوں کہتے ہیں کہ تمہارا آئیڈیا ایک ولگر, بےہودہ, بے فضول قسم کا آئیڈیا ہے, ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں. حالانکہ even though they have no solutions for getting out of their predicaments, اب اس اپنی ان پریشانیوں سے, ان predicament سے, ان مصیبتوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے. تاہم لوفاکن ان کو ہمیشہ یاد دلاتا رہتا ہے کہ جناب آپ کی امپینڈنگ ڈوم کو نظر انداز نہیں کر سکتے, آنے والی اس بدقسمتی, امپینڈنگ ہوتا ہے نزدیک آنے والی ڈوم بدقسمتی کو, اور پریڈکٹمنٹ تھا ہماری مصیبت, کہ مصیبت میں جو آپ کو یہ جلد آنے والی بدقسمتی ہے اس کو دور نہیں کر سکتے ہو. وہ پھر ان کے لیے اگلے ایکٹ میں, یہ ایکٹ 2 میں تقریباً ان کو کمنٹ کرنے والا ہے کہ مجھے معاف کیجئے گا جناب عالیہ, میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگ نہیں دیکھے ہیں جن کا ایسا رٹل برینڈ ہو, گڑبڑ دماغ ہو, ان کا ایسے لوگ میں نے دیکھے. اور تم دونوں بہن بھائیوں کو کہہ رہا ہے تمہاری فیملی جو ہے ان بزنس لائک ہے, تم لوگوں کو کاروبار بالکل نہیں سمجھتے, اور تم بڑے عجیب و غریب طریقے سے اپنا بہیویئر رکھ رہے ہو. اور میں تم کو بڑی سادہ زبان میں بتا چکا ہوں کہ تمہاری یہ اسٹیٹ بکنے جا رہی ہے, ٹو بی سولڈ ہونے جا رہی ہے, اور تموں کی سمجھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. یہاں لوفاکن کو غصہ آ گیا, ایکٹ 2 میں بات کرے گا, پھر وہ نہیں مانیں گے. آلدو لوفاکن کو دیکھتے ہیں وہ کامیاب بزنس ہے, کامیاب بزنس کر رہا ہے, اور بڑا اچھا بزنس مین ہے, اور پھر بھی وہ وانٹ کرتا ہے, ہی وانٹڈ ٹو بی کلچرڈ, وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ وہ کلچرڈ لگے. یعنی بچپن میں تو پڑھائی نہیں کی, تعلیم یافتہ, تربیت یافتہ نہیں ہے, لیکن وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے, اچھا ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے کہ بھئی میں مہذب لگوں, میں تعلیم یافتہ لگوں. ایکٹ 2 میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مینشن کرتا ہے ایک پلے کی لائن, جب وہ واریا کو بات کرتا ہے تو اسے ہیملٹ کی ہیروئن کے نام سے
پکارتا ہے اور پھر وہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بھئی یہ کچھ پڑھی لکھی سینس رکھتا ہے اور اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ لگاتا تو وہ کوٹ اس کی ہے لیکن تھوڑی غلط اس سے لگ جاتی ہے اور اس کی اویئرنیس یہ ہوتی ہے کہ جناب وہ لیک آف ایجوکیشن ہے, وہ بچپن میں تعلیم نہیں اس نے حاصل کی, اس لیے اس سے صحیح کوٹ لگ نہیں پائی ہے. اور ٹیریبل ہارڈ وہ ہینڈ رائٹنگ بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میری لکھائی بھی بڑی گندی ہے کیونکہ اسکول میں اس نے لکھائی کی پریکٹس نہیں کی ہے مگر وہ کلچرڈ بننا چاہتا ہے. ٹروفیمو کو دیکھ لیں, ٹروفیمو کمنٹس کرتا ہے اس کے بارے میں کہ تمہارا فگر ایک ایسے آرٹسٹ کا ہے, یہ ٹروفیمو نے اسے کہا ہے لوفا کنکو کہ تمہارا فگر ایک ایسے آرٹسٹ کا ہے, he has a saddle and gentle soul, لیکن اس کی بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی, بڑی نرم قسم کی اس کی روح ہے, یعنی بڑا اچھا نیک آدمی ہے, شریف آدمی ہے. nor is لوفا کنز blind or beauty, ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ لوفا کن خوبصورتی سے بے خبر نہیں ہے, وہ جانتا ہے خوبصورتی کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے, لیکن وہ enthusiastically بڑے جوش کے ساتھ بات کرتا ہے پوپی کراپس کی, لیکن وہ واروایا اور واریا کے ساتھ اس کا ہاتھ مانگنے کے بجائے فصلوں کی باتیں کرتا ہے کہ جو اس نے بو رکھی ہیں اور اس کو امید ہے کہ سپرنگ آنے تک جب وہ انہیں کاٹے گا تو اچھا خاصا منافع کما لے گا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ لیک آف سیریسنیس ہے جو پائی جاتی ہے لوفا کینو اور واریا کے ریلیشن شپ میں. دونوں ہی سیریس اس وجہ سے نہیں ہوتے کہ دونوں ایک دوسرے کو نہیں کہتے ہیں کہ یو میری می, اس وجہ سے ان کا ریلیشن جو ہے وہ سیریسنیس سے بہت دور رہتا ہے. اور ایک دم سے اب یہاں پر تو ریلیشن شپ میں کمی ہے لیکن پھر بھی وہ سڈنلی کیا کرتا ہے ایکٹ 1 میں جھانکتا ہے جب واریا اپنی بہنانیاں سے باتیں کر رہی ہوتی ہے, دونوں بہنیں ایک دوسرے کو اپنا دکھ سنا رہی ہوتی ہیں, پہلے ہی ایکٹ کی بات ہے, تو یہ وہاں سے نکلتا ہے اور آ کے موئنگ سانگ دیتا ہے, گائے کی آواز دیتا ہے, تو واریا بڑے غصے سے رسپونڈ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس کو 2 مکے ماروں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا, وائلنس کا اظہار کرتی ہے. یہ ٹیکسچوئل لائنز میں ہے. آگے کہتے ہیں جناب وہ آگے کیا کر رہا ہے, وہ دیر لگا رہا ہے کس کے اوپر, وہ لنگرز کر رہا ہے, تاخیر کر رہا ہے اپنے پرپوزڈ کو کہ وہ میرج کا پرپوز رکھے واریا کے ساتھ, کیونکہ وہ پریپیئر ہی نہیں ہے اس کے لیے, وہ چاہتا ہے ابھی اور محنت کرے اور آگے جائے. اب دوسری طرف دیکھ لیتے ہیں تو وہ جو پوری کی پوری اپنی اٹینشن پے کرتا ہے کس کے لیے, ٹو پروموٹ اینڈ ایکسپینڈ ہز بزنس, اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اور وہ بہرا ہے, وہ ڈف ہے, وہ کچھ نہیں سننا چاہتا ہے, وہ کچھ نہیں دیکھنا چاہتا. ٹو لائبو کی طرف وہ اسے کہتی ہے کہ تمہارا شادی کا پروگرام کب ہے, تو وہ اسے کوئی شادی کے پروگرام کے بارے میں آگاہ نہیں کرتا. اسی وجہ سے لوفا کن اناؤنس کر دیتا ہے دیٹ ہی ہیز باٹ دی اسٹیٹ, پھر وہ اسی لیے تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی میرا واریا سے کیا دل کا رشتہ تو کوئی نہیں ہے نا, بس ہمیں جذباتی بھی بننے کی کوشش نہیں ہے, اسٹیٹ کا مالک بننے کا جب وہ اعلان کر دیتا ہے تو واریا یہاں پر غصے کا اظہار کرتی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک غلام نے ریاست لے لی, حالانکہ یہ بھی ایک اڈاپٹیڈ ڈاٹر ہوتی ہے. اب ڈیمونسٹریٹولی وہ بڑا غصے سے مظاہرہ کر دیتی ہے اور چیز کو زمین پر پھینک کر چلی جاتی ہے اسٹیج سے. اب یہاں پر کلیئر تھا کہ جو سارا کچھ اس ڈرامے میں ہو رہا ہے وہ کانسٹنٹ ٹینشن ہے, ہر ایک ان کے رشتے کے اندر ایک مکمل جسے کہتے ہیں ٹینشن آ رہی ہے ان دونوں کپلز میں. اینڈ پہ دیکھ لیتے ہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ اس کی جو نیچرلی وہ جو بندہ ہے نا وہ ایلیٹڈ ہے. اب ہمارا یہ جو لوفا کن ہے نیچر کے طور پر وہ بڑا پرجوش بندہ ہے, جب وہ مینج کر لیتا ہے وہ جوش آ جاتا ہے نا اس کو, جب وہ ایلیٹڈ ہو جاتا ہے تو بڑے خوشی میں آ جاتا ہے جب وہ اسٹیٹ کو بائی کر لیتا ہے. اور پھر وہ ڈسکرائب کرتے ہیں, وہ اپنی اس ساری بات میں اس سین کو ڈسکرائب کرتا ہے, اور یہی سین ہم نے اپنے انڈائریکٹ ایکشن کے کوشچن میں بھی کیا ہے. یہیں پر وہ کہتا ہے آئی باٹ اٹ, میں نے خرید لیا, ویٹ لیڈیز اینڈ جینٹل مین, انتظار کرو, بی کائنڈ اینڈ ویٹ ون مومنٹ, ایک لمحہ انتظار کرو, مائی ہیڈ از گوئنگ اراؤنڈ ان دی سرکل, میرا سر تو گھومتا ہی جا رہا ہے, آئی کانٹ ٹاک, میں بات نہیں کر سکتا. پھر ہنسنے لگ جاتا ہے. when we got to the auctions, جب ہم نیلامی میں گئے, ڈریگن وو کا نام یاد رکھیں گے, یہ آپ کو ایم سی کیوز میں آ سکتا ہے. آلریڈی دیئر, وہ وہیں پر پہلے سے موجود تھا. لیون اینڈریوچ, یہ گیو جو ہے یہ بھی وہاں پر تھا, لیکن اس کے پاس تھے صرف 15,000 روبلز, یہ لے کے یہ وہاں پہنچ چکا تھا کہ شاید اتنے میں مجھے اسٹیٹ کی نیلامی میں بچ جاؤں. اور ڈریگنوو نے جناب بولی لگا دی 30 کے ساتھ, تو ادھر تو کام ہی نہیں بنتا تھا کہ پھر وہ ہمارا لینیوڈ گیو کو بولے
اب کہتا ہے میں نے اس کو بھانپ لیا تھا, میں نے بولی لگائی 40 کی, اس نے 30 کی لگائی, میں نے 40 کی لگائی, اس نے 45 کی پھر بولی لگائی اور میں نے 50 کی بولی لگا دی. اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے گئے اور پھر میں نے آخرکار 90,000 روبلز کی بولی لگا دی. اور ٹاپ ٹو دا ایریئرز کی اگر طرف ہم چلے جاتے ہیں تو اب یہ وہاں پر بقایا جات میں, باقی جات میں سب سے اوپر تھا, جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے لوگ ان سب میں سے اس کی بولی سب سے زیادہ تھی. تو چیری آرچرڈ جناب از مائن ناؤ, اس کا بن گیا. اور اونلی مائی فادر اینڈ گرینڈ فادر could raise from their graves, اگر ماں باپ قبروں سے اٹھ کر دیکھیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ یرملائی کون ہے, یہی لوفا کنگ ہے. اب کیا کر چکا ہے, اس اسٹیٹ کو خرید چکا ہے. دا موسٹ بیوٹیفل اسپورٹ ان دا ورلڈ, جو بڑا خوبصورت اسپورٹ اس دنیا میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. لوفا کنگ اگر دیکھتے ہیں ہم اپیئرز ہوتا ہے ایسے ڈیوائڈ آف فیلنگز, اس میں جذبات کی کمی ہے, جذباتی نہیں ہے نا, خالی ہے جذبات کے ساتھ. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ٹریجک کوئی فیل نہیں کرتا, ٹریجڈی یا کوئی ٹریجک ایلیمنٹ نہیں, وہ صرف اپنے لحاظ سے بڑا ہی خوش ہوا پر ہے اور اس کے دل میں بڑی خوشی بیٹھی ہوئی ہے اس میٹر پہ اوپر کے جناب آکشنز ہو گئی چیری آرچرڈ کی, اور چیری آرچرڈ میں نے خرید لیا. اب وہ چیری آرچرڈ میں آتا ہے اور جا کر اعلان کر دیتا ہے انہی کی نرسری میں جہاں وہ پارٹی کر رہی ہوتی ہے کہ بھئی آئی ایم دا نیو اونر آف دس لینڈ ناؤ, میں بن گیا ہوں آنر. اور رینویس کی جو ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتی ہے پارٹی کو, has no left cherry orchard, اس کے پاس چیری آرچرڈ بھی نہیں بچا ہے اور خوشیاں بھی نہیں بچی ہیں. اور پھر وہ آرڈر دیتا ہے, وہ تو چونکہ جنہوں نے پارٹی دی وہ چلے گئے, لیکن یہ سروینٹس کو آرڈر دیتا ہے اسی وقت ان کی موجودگی میں کہ جا کے کاٹ دو سارے کے سارے ٹریز کو اور گارڈن ختم کر دو ان چیری آرچرڈز کے درختوں کے ساتھ. اب یہاں پر فیل کرتے ہیں کہ وہ بڑا ہی ہیپیسٹ پرسن ہے دنیا کا ورڈ, وہ خود محسوس کرتا ہے کہ میں دنیا کا خوش نصیب ترین آدمی ہوں. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں کوئی بودر نہیں کرتا, میں کسی قسم کی پریشانی نہیں لیتا ہوں, کسی قسم کی فیلنگز آف پینز نہیں ہے اور سارو نہیں ہے میرے پاس رینوسس کی اس فیملی کے بارے میں, کیونکہ اس نے انہیں کافی آفر کروا دی تھی. اب وہ لوگ نہیں مانے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے بابا. I have bought the state, وہ کہتا ہے کہ میں نے اسٹیٹ خرید لی ہے. are the most beautiful things in the whole world, اس دنیا میں جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ my father and grandfather was serfs, وہ وہاں پہ غلام ہوا کرتے تھے. and they weren't allowed, they کون تھے, یہ امیر لوگ تھے, یہ کلاس تھی جو ان کے دادا پردادا تھے, وہ انہیں اجازت نہیں دیتے تھے کہ یہ ان کے کچن تک بھی جا پائیں, یہ صرف باہر ہی بیٹھے رہتے تھے اور وہ کچن سے بھی انہیں دوسرے برتن میں لا کے کھانا دیتے تھے جیسے یہ کچھ اور ہے. اس نے بتایا کہ I must dreaming, میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں. گیو جو ہوتا ہے calls him a boor, اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ گیوز تو پہلے ہی اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے, وہ پہلے ہی سے پسند نہیں کرتا, وہ اسے وحشی اور گوار کہتا ہے کہ جس کو ایٹیکیٹس نہیں ہے, بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, وہ کہتا ہے کہ یہ ایک گوار شخص ہے. اور certainly some aspects of Lofakin's behaviors which might suggest this, شاید لوفاکن کے behavior میں یہ چیزیں ہیں, مہذب نہیں ہے نا, کلچرڈ نہیں ہے نا, مینرزم کی اگر دیکھ لیں تو کمی ہو گئی. ان لوگوں کو نکال دیتا تو بعد میں درخت کاٹ لیتا, پھر بھی بات بن سکتی تھی, لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ یہ ایک ان ایجوکیٹڈ مین ہے, اس کو کوئی نہیں پتا کہ کیسے بات کرنی ہے. پھر ڈسپلے کرتا ہے وہ جناب اپنی انسینسبلٹی بے حسی دکھا دیتا ہے وہ. پھر اب وہ کیا کرتا ہے, بوسٹس کرتا ہے اسٹیٹس کے بارے میں, بڑی شوخیاں مارتا ہے اور لیک آف ٹیکٹ ہو جاتا ہے. یہاں پر ڈھنگ کی کمی ہمیں دکھائی دیتی ہے, لیک آف ٹیکٹ یعنی تدبیر کی کمی. وہ اپنے لحاظ سے تو خوش ہے نا جناب, وہ تو سیلیبریٹ کرے گا, وہ مالک بن گیا ہے, لیکن یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے کہ جناب جب تک مالک وہاں موجود تھے تو ان کے سامنے یہ اپنی وہ ٹیکٹ کیا کہتے ہیں, اپنے ڈھنگ میں بھی کمی دکھا رہا ہے, بوسٹس بھی کر رہا ہے, بیہیویئر بھی اچھا شو نہیں کر رہا. لیکن جب اس کو الاؤز, لیکن اس کے باوجود جب وہ ورکرز کو الاؤ کرتا ہے کہ جاؤ جا کے گرا دو ان درختوں کو جو چیری آرچرڈ میں لگے ہوئے ہیں, اس سے پہلے کہ فیملی وہاں سے چلی گئی ہے, تو یہاں پر کیا ہو گیا, لیک آف ٹیکٹ ہو گیا, تدبیر اور ڈھنگ کی کمی ہو گئی, بوسٹ زیادہ ہو گئی اور کلچر کی بھی کمی ہو گئی. اب ہم یہاں پر کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ لوفاکن کا کریکٹر جو ہے وہ ایسے ٹریس کیا گیا ہے, ٹریس کیا گیا ہوتا ہے کہ جیسے بنانا, پیروی کرنا, نشانات دینا, کہ مینی آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس اس میں ہمیں نظر آتے ہیں. ہمارے چیخف نے بھی تو ایسی ترقی کی نا, غلاموں کی فیملی سے اٹھ کے ڈاکٹر بن گیا, بڑے بڑے خاندانوں کے بچے ڈاکٹر نہیں بن پاتے, ڈاکٹر بننا آسان کام نہیں ہوتا. اگر اس نے کہا نہیں آپٹیمائزز, اب وہ کیا کرتا ہے, آپٹیمائزز کو یہاں پر ورڈ کو سمرائزز بھی یاد کہہ سکتے ہیں, وہ خلاصہ پیش کر دیتا ہے دیٹ دا سکسیس از پاسبل, کہ ہر حالت میں آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس اگر جنون ہے, جذبہ ہے.
फॉर न्यूली फ्रीड सर्व्स, उनको कहता है कि जो नए नए आजाद हुए हैं, ये मत समझो तुम्हारे पास तालीम की कमी है, तुम्हारे पास रोजगार की कमी है, हुनर की कमी है, तो लोग भी सेक्स ले सकते हो, दिमाग इस्तेमाल करो। अब उसने देखा कि दो हिज बैंक अकाउंट मेक हिम मोर पावरफुल, अगरचा उसका जो बैंक अकाउंट होता है, लोफाकिन का बैंक अकाउंट उसे मजीद पावरफुल बना देता है, क्योंकि पैसा होता है तो वो 90,000 की बोली लगा देता है और बाकी सारे के सारे बैठे रह जाते हैं जो बड़े बड़े अमीर वहां पर आए होते हैं। देन द एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेट से ज्यादा इसके पास पैसा होता है। ही इज नॉट वेरी कल्चर्ड, हमें पता है कि जनाब वो कोई कल्चर्ड बंदा नहीं है। अगर हम देखते हैं तो वो तकरीबन इतना तालीम याफ्ता नहीं है, इतना सिविलाइज्ड, इतना मुहज्जब भी नहीं है। हर बात वो साफ कह देता है। ही सिंबलाइजेस अ न्यू हार्ड वर्किंग स्ट्रगलिंग कमर्शियल क्लास इन रशिया। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो रशिया के अंदर आने वाली जो कमर्शियल क्लास है, जो कारोबारी तबका है, उसको सिंबलाइज कर रहा है। और वो कारोबारी तबका हार्ड वर्किंग में काम कर रहा है और स्ट्रगलिंग में काम कर रहा है। बहुत जल्दी से इस क्वेश्चन को पूरा करने की कोशिश की। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, उसके फीचर्स हमें लगे चेखव के साथ मिलते हैं, फिर हमें लगा उसने मिजरेबल, दोनों ने चाइल्डहुड ऐसे ही गुजारा है। फिर उसने कहा कि जनाब वो चाहता है कि वो कल्चर्ड बन जाए, लोफाकिन और सिविलाइज्ड बन जाए, और इसका रिलेशनशिप आवारिया के साथ जो के टेंशंस के साथ भरा पड़ा है, लेकिन वो एक अच्छा कामयाब बिजनेसमैन है, अकलमंद है, अकल का इस्तेमाल करता है और कामयाबियां समेटता है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।